है कौम की तो कौम पे लुटाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. आज ईद उल अजहा के मौके पर या ईद कुर्बान भी इसको कहते हैं, हम अपने ग्रुप में इनवाइट करते हैं अफाफ मैम को और उनसे जानकारी लेते हैं कि ये आखिर ईद उल अजहा कुर्बानी जानवरों को काटने का मतलब क्या है। जितनी जानकारी हमारे पास है वो इब्राहिम साहब से मंसूब की जाती है ये कुर्बानी, बट ये भी जग जाहिर है और सभी लोग जानते हैं कि इब्राहिम साहब ने अपनी एक बीवी और एक बच्चे को घर से निकाल दिया था, रेगिस्तान में छोड़ के आए थे। अब जो नबूवत कॉन्सेप्ट मानते हैं वो कहानी कुछ भी बनाए, बट हकीकत यही है। और जो वो बच्चा संभल गया, थोड़ा बड़ा हो गया, तो इब्राहिम साहब ने ये कह दिया कि उन्होंने ख्वाब में देखा है कि इस बच्चे का गला काट रहे हैं, कुर्बानी कर रहे हैं इसकी, और उसको तैयार करके वो ले गए और उसको रस्सियों से बांध जोड़कर उल्टा लेटाकर उसके गले पे छुरी चलाना चाहिए। बट बाद में पता नहीं क्या हुआ, क्या बताते हैं कि वहाँ पे कहाँ से बेचारा वो किस्मत का मारा एक शीप आ गया और वो ज़िबा हो गया। चलो जी, इब्राहिम साहब ने तो एक ख्वाब देखा कि अपने बेटे को ज़िबा करने जा रहे हैं, लोग कहते हैं क्योंकि उसको मारना मकसद था। अब वहाँ पता नहीं क्या इंसिडेंट हुआ, क्या नहीं हुआ कि शीप आ गई। जब से ही जानवरों की ऐसी तैसी कर रखी है मुसलमानों ने, करोड़ों अरबों जानवरों के गले काट देते हैं, इनको तरस भी नहीं आता। आखिर इसकी क्या वजूहात हैं? पहला सवाल, आए अफवाफ मैम, वेलकम टू यू। अस्सलाम वालेकुम टू यू एंड टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सभी सलाम, सभी नमस्कार, सभी गुड आफ्टरनून ऑफ यू एंड गुड इवनिंग ऑफ अस। वेलकम अफवाफ मैम, प्लीज। जी अमीर फैसल साहब, असल में ये मौजू ईद के मौजू से जुड़ा नहीं है। मैं नहीं समझती कि इसको सिर्फ इस ईद से जोड़ देना चाहिए या मुनासिब है। हाँ, एक बहुत बड़ा हिस्सा जरूर है, क्योंकि हमें ये नजर आता है रिसेंट ये आज का जो आज को हम, लेकिन अगर हम आज को भूल जाएं, इसको ओवरऑल देखें, क्योंकि जब हम अवेयरनेस की बात करते हैं, असल में हम शऊर की तरफ जब कदम बढ़ाते हैं तो हमें सबसे पहले अपने आप को हर अपनी जो टाई होती है उससे जो अनटाई करना पड़ता है खुद को, ताकि ये तमाम चीजें हम प्रॉपरली बड़े इंसाफ के साथ देख और सीख सकें। किसी भी तरह जरा सी अकीदत कहीं से हमारी दामन के साथ चिपकी रही तो हम कभी भी इल्म के साथ इंसाफ नहीं कर पाते। तो इंसाफ का तकाजा तो यही है कि तमाम धर्मों से ऊपर उठा जाए और उठ के सोचा जाए कि कुर्बानी है क्या, इसकी तारीख क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, कहाँ से आई, क्यों आई, इसके पीछे क्या माइंड सेट था और क्यों ये जो है अब तक जो है चलती आ रही है, और उसके आगे की क्या मकासद हैं या आगे की क्या सूरत आपको इसकी नजर आ रही है कि सीन क्या है, कितनी देर तक चलेगी या कब तक चांसेस हैं, वगैरह वगैरह। अब इसको हम अगर कुर्बानी को पकड़ लें, लफ्ज कुर्बानी जो है ये असल में जिसे हम सेक्रीफाइस कहते हैं, ठीक है, सेक्रीफाइस है, और ये हर मजहब की में इसका कॉन्सेप्ट मौजूद है, क्योंकि जितने भी दुनिया में मजाहिब हैं वो निकलते हैं, कशीद किए गए हैं पुराने तमाम मजाहिब से। इब्राहिमी मजाहिब जिन्हें हम कहते हैं वो ये कोई आसमान से टपकी मखलूक नहीं है। ये तो अलग बात है कि इनको आसमान से जोड़ दिया गया एक नई दिखाने के लिए शक्ल, लेकिन ये एक चीज ऊपर से ला के आसमान से जोड़ के बाकी तमाम की तमाम पीछे से लेके आए हैं। जिस तरह आप देखें नमाज का तस्वुर है वो जरतश्त से उठा लिया, कुरान के मजीद जितनी कहानियां हैं वो पीछे तमाम कहानियों से उठाई गई हैं, कुछ बाइबल से, कुछ तौरा से, कुछ आगे पीछे की तमाम आपको बेशुमार उससे मिलती यूनान की वो तमाम चीजें हिस्ट्री की तमाम मिल जाती हैं, उसके अंदर मौजूद हैं।
تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. ہاں کیونکہ وہاں موجود مکہ والوں نے اس کے بعد مکہ کے آگے جانشین جو چلے آ رہے ہیں، خاص طور پہ یہ ہمارے ہاں جو ٹھیکیدار ہیں، انہوں نے پچھلی چیزیں پڑھی نہیں، تاریخ سے واقفیت نہیں، اس لیے ان کے لیے نئی ہے. جنہوں نے تاریخ پڑھی ہے، جو پیچھے کو کھنگالیں گے، ان کے لیے چیزیں ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کہاں سے آ رہی ہیں. ورنہ کہ آپ بتائیں کہ جو نیا جو خالق اپنی تمام کہہ رہا ہے مخلوق کو کہ میں نیا مذہب لے کے آیا ہوں، تو کیا اس کو نماز میں نئی چیزیں لاتے ہوئے کیا مسئلہ تھا؟ اس کو کوئی الفاظ کی کمی تھی؟ اس کو کوئی پریکٹس میں کوئی کمی تھی؟ اس کو کوئی نئی چیزیں لانے میں کس چیز کی بندش تھی؟ ایگزیکٹ ہو بہو وضو کا طریقہ، وہی الفاظ، وہی نمازوں کے اوقات، وہی نمازوں کے نام، وہی اذان کے جو ہے الفاظ، وہی اذان کے اوقات، وہی نماز کا جو طریقہ، وہ جو مطلب پوری جو آپ نے پوسچر بناتے ہیں ہو بہو وہی جو ہے وہ لے لیا یوگا سے. اب آپ کو اس کو مکس کر کے تو آپ نے بنا دیا نماز. اسی طرح باقی، میں صرف مثال نماز کی دے رہی ہوں، باقی تمام چیزیں بھی ایسے ہی مکسچر ہیں، کھچڑی ہیں باقی تمام مذاہب کا، باقی تمام. اب یہ جو قربانی کا تصور ہے، یہ کرسچینٹی میں موجود ہے، جوڈازم میں موجود ہے، ابراہیمی تمام مذاہب میں موجود ہے، اور اس کے بعد آپ پیچھے چلتے جائیں تو پیچھے بھی تمام مذاہب میں موجود ہے. اور یہ باقاعدہ انسان کی تاریخ کا بہت بڑا حصہ رہا ہے قربانی کا تصور. اور اس کی وجہ کیا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گی تفصیل سے. اب یہ کہاں سے کشید کیا گیا؟ آپ پیچھے چلیں، یونان، گریس اور یہ جو روم، اس میں جتنی آپ کو نظر آتے ہیں پرانے ادوار، ان میں جو جتنے دیوی دیوتاؤں کے چرنوں میں لہو بہاتے تھے، مقصد کیا تھا کہ آپ نے اپنے خدا کو یہ پاور دیتے ہیں. خدا جو ہے، اس چیز جو خدا کہہ رہی ہوں، یہ جو بھی گاڈ تھا ان کا، وہ اس کو اپنے دیوی دیوتاؤں کو اس چیز سے لہو بہا کے اس کو لہو کی قربانی پیش کرتے ہیں. لہو کا مقصد کیا ہے؟ آپ تازہ لہو دے رہے ہیں، اس کو لہو پلا رہے ہیں، اس کو زندگی دے رہے ہیں، اپنی عقیدت کو زندگی دے رہے ہیں دوسرے کی جان پہ. تو یہ سب سے کروشل قسم کی جو تصور کی گئی ہے انسانی تاریخ میں، ایسی قربان، ایسی عقیدہ. یہی جو وہاں سے آپ دیکھیں گے یہ ادوار وہ تھے جب یہ آپ اس چیز کو کبھی بھی کسی چیز کے اوپر ڈسکس کرتے وقت آپ یہ بات یاد رکھا کریں کہ کبھی بھی ہم آج کے دور میں کو ہم کل کے دور کو جج نہیں کر سکتے. ہاں ہم ان سے سیکھ سکتے ہیں اور آگے بڑھ سکتے ہیں. ہم ان پہ کوئی بھی حتمی رائے یا ان پہ غلط یا صحیح کا کوئی بھی قدغن نہیں لگا سکتے، کوئی فیصلہ نہیں دے سکتے. کیوں؟ کیونکہ ان ادوار کے تقاضے اور تھے، آج کے اور ہیں. جس طرح میں کہہ رہی ہوں کہ یہاں کھڑے ہو کے میں اپنی اینک لگا کے پیچھے جو ہے کسی بھی دور کو پہ کوئی فیصلہ صادر نہیں کر سکتی، ان کو پڑھ سکتی ہوں، سمجھ سکتی ہوں، ان کے تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر سمجھنے کی کوشش کر سکتی ہوں کہ اس دور کا انسان، اس کا مائنڈ سیٹ کیا تھا، سماجی تقاضے کیا تھے، ان کی کیا سوچ تھی، کیا ان کے مسائل تھے، ان کو میں ان کو سمجھنے کی کوشش کر سکتی ہوں، اور ان میں سے میں اپنا ایک سبق سیکھ سکتی ہوں. اسی طرح میں آج اس دور میں اس وقت یہاں کھڑے ہو کر پیچھے کی اینکیں لگا کے اپنے آپ کو نہیں سدھار سکتی، سیدھا کر سکتی، یا میں پیچھے کی جو چیزیں لا کے اپنے اوپر نہیں اڈیل سکتی. سمپل اتنی سی بات ہے. کل کے دور جو گزر گئے وہ کل تھے، آج کے دور جو ہے وہ نئے تقاضے چاہتے ہیں، نئے اسباق چاہتے ہیں، نئی چیزیں چاہتے ہیں. ہمیں ان کو نئے تقاضوں سے نبھانا ہے، وہی جو اس کے وہ اہل ہیں. پہلی بات تو یہ کلیئر ہو جانی چاہیے. اب دوسری بات کہ وہ کل کے دور کیا تھے جو ہمیں کیا سکھاتے ہیں. قربانی کا تصور جو آیا وہ دور یہ تھے کہ انسان ایک کا جو ارتقائی سفر تھا، انسان نے اپنے ارتقاء کا بہت طویل سفر، ہزاروں جو ملینز آف سال سے جو ہے طے کیا. مذہب کی تاریخ کا جو انسان ہے وہ انسانی تاریخ کے انسان اس سے کہیں پرانا ہے. یہ بھی آپ کو بتا دوں، مذہب تو ابھی ابراہیمی مذاہب تو ہمیں پیچھے 150 سال پہلے، اسلام اس سے پیچھے تھوڑا ہی، اتنا زیادہ نہیں پیچھے جانا پڑتا، لیکن اصل جو انسان کا سفر تو ملینز آف ایئر سے پیچھے کا ہے. اب اگر آپ اس دور کے انسان کی جو شیپ، ان کی ساخت، ان کی جو بایولوجیکل نیڈ، ان کے جو ذہنی تقاضے،
ان کی نفسیات ان کو سامنے رکھیں اور ان کے مسائل کو دیکھیں تو آپ کو بڑی ایک چیز کلیئر جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ دور جانوروں کا دور بالکل وہی نفسیات تھی اس انسان کی جو جانور کی ہے آج، جو کسی بھی جاندار کی ہے، کیونکہ وہ انسان غاروں میں رہتا تھا، جنگلوں سے کھانا کھاتا پیتا تھا، ٹرائبس میں رہتا تھا، جس طرح جانور باقی تمام آپ دیکھیں گے شیر ہیں تو وہ اپنی ایک کچھار بنا لیتے ہیں، اس کے اندر رہتے ہیں، اس کے باہر کوئی بھی اس سے قریب اس کی آتا ہے تو وہ اس کے لیے وہ اس کا حریف ہوتا ہے، باقاعدہ اسے اپنی جو باؤنڈری کو سیف کرنے کے لیے وہ اپنی ہی نسل کے شیر کے ساتھ ایسے بھڑ جاتا ہے کہ بعض اوقات ان کو جانی نقصان بھی ہوتا ہے، ان کی مطلب ٹھیک ٹھاک انجریز بھی ہوتی ہیں، کیونکہ ان کے لیے اپنی سیفٹی اپنی اسپیشیز سے ہی ان کو خطرہ ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کے اوپر بھی وہ دوار تھے کہ انسان نے اپنا ذہن ارتقائی سفر تو شروع کیا، لیکن اس کے اندر تمام جو خصلتیں تھیں وہ جانوروں کی جاندارانہ خصلتیں تھیں۔ اسی طرح وہ ٹرائبز میں رہتا تھا، جو کھانا پینا اس کا جنگل میں جا کر جو بھی جانور تھا اس کو مارا اور کھا لیا، وہی اس کے جو کھانے پینے کے بھی تھے۔ اب آپ یہ بات یہاں پہ یہ بھی یاد رکھیں کہ جو فارمنگ دور ہے، جو یہ زمین سے اگانے والا دور ہے، وہ بہت بعد میں آیا ہے۔ جنگلوں کا دور پہلے کا تھا، غاروں کا دور پہلے کا تھا، پتھر کا دور پہلے کا تھا۔ انسان کا ایک سفر ہے، اس کو آپ سامنے رکھیں۔ فارمنگ دور بعد میں آیا ہے، یعنی زمین سے سبزیاں پھل اگانے کا۔ پہلے تو انسان یہی چیر پھاڑ کر کے رہنے والوں میں سے تھا، تو جو دور وہی تھا تو خصلتیں بھی تو وہی ہوں گی نا۔ جو ایک درندہ صفت خصلتیں انسان میں موجود تھیں، کیونکہ آپ کو میں نے ایک بڑا کلیئر جو آپ کو اگر بتاؤں کہ ڈارون کا ایک کی ڈائری میں اس نے بڑا کلیئر لکھا ہے اپنے ارتقاء پہ، جو اس نے نظریہ پیش کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے اس پہ بحث بیکار ہے، کیونکہ یہاں میں وہ اس کے اوپر بحث کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں، لیکن اس نے بڑا کلیئر جو ہے لکھا ہے کہ انسان کا جو انسان ہے اس کے اندر جتنی بھی اس کی فطرت ہے، اس کی جو خصلتیں ہیں، اس کے اندر وحشی پن ہے، وہ تمام کی تمام موجود ہیں، ہمیشہ موجود رہتے ہیں، کیونکہ وہ اس کی فطرت کا حصہ ہے، وہ ویسے ہی گرو ہوا ہے، ویسے وہ تمام چیزیں لے کے پیدا ہوتا ہے۔ ہاں لیکن جب ہم اسے انسانی کسی معاشرے میں رکھتے ہیں تو جہاں جہاں معاشرے میں آپ بیلنس کرتے جاتے ہیں تو وہ اس کی جو خصلتیں ہوتی ہیں، اس کی وحشیانہ پن ہوتا ہے، اس میں آپ اس کو بیلنس کرتے جاتے ہیں، اس کو آپ کمی کرتے جاتے ہیں۔ جہاں جس معاشرے میں پازیٹیوٹی زیادہ بڑھائیں گے، نیگیٹیوٹی دب جائے گی۔ جہاں آپ اس کی بنیادی ضرورتیں اس کی ختم کرتے جائیں گے دینے سے، اس کو بنیادی ضرورتوں تک محدود رکھیں گے، جیسے جانور یا جنگل کے جانور اپنی بنیادی ضرورتوں تک محدود ہوتے ہیں، تو وہاں پہ اس کے اندر وحشی پن ابھر کے سامنے آنے لگتا ہے۔ تو یہ بڑا آسان سا فارمولہ ہے کسی بھی معاشرے کو سدھارنے کا، کہ آپ اس معاشرے میں اپنے اس انسان کی بنیادی ضرورتیں پوری کر دیں اور اس انسان کو پازیٹیو اس کی انرجی بحال رکھیں، تو اس کے اندر سے وحشیانہ پن ختم نہیں ہوگا لیکن دب جائے گا۔ جہاں بھی اس کا بیلنس بگڑے گا وہ پھر وحشی بن جائے گا۔ تو اب یہ اسی آپ فارمولے کو سامنے رکھ کر آپ صرف خود سے دیکھ لیجئے کہ ہمارے معاشروں میں انسان جو ہے بنیادی ضروریات زندگی کے لیے ترس رہا ہے، ان سے محروم رکھا ہے، تو آپ کو وہاں وحشی پن کتنا عام نظر آتا ہے، ان میں وحشت کا عالم نظر آتا ہے نا، کس قدر شدید۔ اور وہی آپ ویسٹ میں آ جائیں، جو خاص طور پہ جو ویلفیئر سٹیٹس ہیں، ویلفیئر سٹیٹس کا مطلب ہی یہ ہے کہ گورنمنٹ آپ کو سڑکوں پہ مرنے نہیں دیتی بھوکا، بھوک ہی بنیادی ضرورت ہے، وہ پوری کرنے کے لیے آپ کو کم سے کم جو ہے ویلفیئر دے دیتی ہے، اتنی کہ آپ بھوکے نہ مریں۔ تو آپ کی بنیادی ضرورت جب پوری ہو جاتی ہے تو آٹومیٹکلی آپ جو ہے بیلنس پہ آ جاتے ہیں، آپ اس کے لیے آپ میں وحشت نہیں آتی، وحشت دب جاتی ہے۔ تو یہ آپ کو مثال، اسی لیے تہذیب یا مہذب جو لوگ کہتے ہیں، مثالیں دیتے ہیں ویسٹ کی اور ایسٹ کی، ان کے لیے بڑا آسان سا فارمولہ ہے کہ وحشت کو قابو کرنے کا۔ یہ وحشت کبھی بھی نہیں جاتی، یہ خصلت ہے انسان کی، انسان کے اندر موجود ہے، روز اول سے جائے گی بھی نہیں، لیکن ہاں اس کو بیلنس کیا جا سکتا ہے۔ بیلنس کرنے کے لیے بہت سے پیمانے ہیں، کہیں پہ ہم خود سے کرتے ہیں، کہیں پہ ہمارے سماج جس میں رہتے ہیں، لیکن اگر ہم یہ تو آج کے دور کی بات ہے، اب اٹھ کے آپ گزشتہ ادوار میں چلے جائیں، اسی انسان کو وہاں رکھ کے دیکھیں
کہ کیوں تھے وہ دور ایسے. وہاں پہ نہ تعلیم تھی، نہ کسی طرح کی آگہی تھی، نہ کوئی شعور کے ذرائع تھے، کوئی آپ کے پاس بنیادی ضرورت نہیں تھی. پانی ہے تو لینے کے لیے دور جانا ہے، جنگلوں میں مارا ماری کرنی ہے خوراک ڈھونڈنے کے لیے. تو آپ کی زندگی کا کل دار و مدار صرف آپ کے پیٹ کی بھوک مٹانا ہی تھا، اس سے زیادہ کچھ نہیں تھی زندگی. تو وہاں پہ آپ کے پاس جب کانسیپٹ آتا ہے فیئر کا، کہ آپ کو ان چیزوں سے سامنا ہوتا ہے جن چیزوں کے آپ کے پاس سوال کے جواب نہیں ہے. یہ تو انسان کی عقل ہے نا، یہ فکر ہے. کیونکہ انسان کو جو چیز ممتاز کرتی ہے جنگل کے جانوروں سے، وہ اس کی فکر ہے، اس کی سوچ ہے، اس کا برین ہے. تو جب برین میں یہ سوال اٹھے گا کہ یہ ہم زندگی کے بارے میں، باقی چیزوں کے بارے میں، کوئی طوفان آیا، کوئی ایک اس قسم کی زلزلہ آیا، کوئی ایسی آفت آئی، کوئی بیماری آئی، کوئی ایسا مسئلہ آیا جس کا ہمارے پاس حل نہیں ہے، تو اس فیئر کا جواب پانے کے لیے کس طرف انسان جائے گا، اس کا حل کیا ڈھونڈے گا؟ تو یہ جو خدا کا وجود ہے، کریٹر کا وجود ہے، یہ اس فیئر کا کریٹڈ ہے، اس فیئر سے نکلا ہے. جس لمحے فیئر ہوا، ورنہ جانوروں کا خدا کیوں نہیں ہے؟ ان کے پاس عقل نہیں ہے، خدا نہیں ہے، سمپل بات ہے. عقل کی دین ہے، عقل آئی، سوال اٹھے، خدا اٹھ گیا، خدا کھڑا ہو گیا. آپ کے سامنے خدا تھا، یا دیوی دیوتا تھے، یا بھگوان تھا، یا اللہ تھا، یا جتنے بھی آپ سمجھ لیں، میرا خالق تھا. میرا مطلب سب کو ایک طرف لگا دیں. یہ تمام جو کریٹر کا وجود بنا ہی اسی طرح ہے. اب آپ جہاں پہ سوالوں کے جواب ملنے لگ گئے انسان کو، وہ چیزیں معدوم ہونے لگ گئیں. اب دیکھ لیجئے، یہ سفر ہے، یہ سوچ کا سفر اسے کہتے ہیں. اس میں آپ اگر ان دو راہوں پہ چلے جائیں گے جو عقیدت کے ہیں، وہ آپ کو الگ نام دیں گے، لیکن میری نظر میں یہ سوچ کا سفر ہے، یہ انسان نے ارتقا ہے، یہ ارتقا کا حصہ ہے یہ. اینڈ اس میں نہ تو کوئی رائٹ ہے نہ رانگ ہے، یہ اس کا سفر ہے بھائی. یہ اس نے طے کرنا ہے، کسی کو کرنا ہے کرے، نہیں کرنا نہ کرے. لیکن نہ تو کسی کو جج کرنے کا اختیار ہے، نہ کسی کو کوئی پیمانہ رکھتا ہے، کوئی صحیح ہے غلط کا ہے اس ضمن میں. اب یہی ادوار آپ پیچھے کے ادوار میں، جب انسان کے پاس کریٹر آیا، اس کے پاس اس کو ذہن میں سوال آیا کہ میرے پاس ایک کریٹر بھی، اب اس کے کنسیپٹ آ گیا کہ یہ دیوی دیوتا جو اس نے خود سے بنائے. کوئی اس زمانے میں آپ کو ہزاروں دیوی دیوتا ہوتے تھے، کہ کوئی چاند کا ہے، کوئی سورج کا ہے، کوئی آسمانوں کا ہے، کوئی بادل کا ہے، کوئی بارش کا ہے، کوئی فصلوں کا، زمین کا ہے، کوئی آسمان کا ہے، کوئی سمندر کا ہے. یہ تمام ہوتے تھے. اور اس زمانے میں کیا تھے ان چیزوں کو، آپ کی کوئی آفت آتی ہے اس سے بچنے کا کیا ہے، کیونکہ ان وہاں پہ رہنے کے لیے ان لوگوں کو یہ چیزیں بڑی میٹر کرتی تھی، آفتیں جو ہیں. تو وہ ان کو روک تھام کے لیے ان کے پاس کیا ہوتے تھے ذرائع، انہوں نے انہیں دیوی دیوتاؤں سے مانگنا ہے. اور مانگنے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کو زمینی جو رد و بدل یا زمینی قیامتیں ہیں ان سے کوئی علم تو تھا نہیں کہ یہ فطرت ہے اس کائنات کی. لیکن انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان سہاروں پہ ایزی وے ڈھونڈے. اور اس کے لیے دیوی دیوتاؤں کو کیسے خوش کرتے تھے؟ دیوی دیوتاؤں کو خوش کرنے کا آسان طریقہ کیا تھا؟ سب سے پہلے تو انہوں نے مختلف قسم کی بھیڑ چڑھانی شروع کی، چیزوں کی چڑھاتے تھے. اس کے بعد آپ کو بہت سے ادوار میں بہت سے ڈیفرنٹ ریچولز نظر آتے ہیں. کہیں پہ آپ کو اس علاقے کا سب سے کوئی جو بدصورت بچہ یا نوجوان ہوتا تھا اس پہ نظر رکھی جاتی تھی، یہ سب سے بدصورت ہے، اس کو بھیڑ چڑھا دیا، اس کی کو دیوی کے چرنوں میں قربان کر دیا. کہیں پہ سب سے خوبصورت آپ یہ بھی دیکھیں گے، جب نیل کے جو ہے دریائے نیل کے قریب علاقے، اس کی پٹی میں ایک بڑی رسم چلی تھی بڑی دیر تک، جس میں اس علاقے کی سب سے خوبصورت لڑکی کو جو ہے وہ دلہن بنا کے بہا دیا جاتا تھا نیل میں، اس لیے کہ اس علاقے میں طغیانی نہ آئے، فصل اچھی ہو اس علاقے میں. یہ فارمنگ ٹائم ہے اور اس ٹائم پہ بارشیں ہوں اور اچھی فصل ملے. تو یہ اس دور کے. اسی طرح آپ دیکھیں جو ستی کی رسم نکلی، وہ بھی انہی قربانی ہے نا وہ، لیکن وہ انسان کی شکل میں یا کریٹر کے لیے نہیں ہے. یہ قربانی کسی بھی شکل میں ہے تو قربانی نا، آپ چاہے اللہ کے لیے دیں چاہے کسی شکل میں بھی دیں. تو یہ قربانی انسانی جان کی قربانیاں ہوتی آئی ہیں. پھر اس کے بعد کیا آیا، پہلے انسانوں کی مختلف شکلوں میں دی گئیں. کبھی ہاں یہ بھی ایک تھی قربانی کہ بچے اپنے گھر میں جو بڑا بچہ پیدا ہوتا تھا، وہ بھی ایک تھی، لمبے عرصے چلی، کہ سب سے بڑی اولاد کی قربانی دینی ہے. پھر اس طرح آپ قربانی کی تاریخ دیکھیں تو ایک طویل تاریخ ہے، مختلف کانسیپٹ نکلے ہیں.
اور لوگوں نے بڑے عرصے تک ان چیزوں کو فالو کیا ہے، کیونکہ وہ کریٹر کے نشے میں تھے، کریٹر کو خوش کرنے کے لیے اس کی چاہتے تھے کہ کریٹر ہمیشہ قائم و دائم رہے اور ان کے سر پہ اس کی چھتر چھایا رہے، تو اس کے لیے اولادیں یا جانیں تو اور مل جائیں گی اگر اس کا ساتھ رہے گا، لیکن اپنے آپ کی بقا کے لیے ایک طرح سے اپنی بقا، اپنے کریٹر کی بقا، یہی مقصد ہوتا ہے، ہمیشہ قربانی کا مقصد یہی ہوتا ہے، اپنے ویوز کی بقا اور کریٹر کی کو خوش کرنے، خوشنودی کریٹر کی۔ اب اسی خوشنودی کو اپنے ویوز کی بقا کے لیے کتنے انسانوں کی جو بڑی چڑھتی آئی ہے ہمیشہ ہمیشہ۔ اب یہ اس کے بعد جانوروں کی سٹارٹ ہوئی۔ اب ابراہیم کے ٹائم پہ جو آپ نے کہا ہے، ہاں ابراہیم کے ٹائم سے اس پہلے آپ آ جائیں، بلکہ ابراہیم کے ٹائم کی پہلی قربانی جو مذہب کی دنیا کی ہے، اس کی تاریخ بھی آپ اٹھائیں تو ابراہیم کی جو آپ نے ابھی سٹوری سنائی ہے بالکل ایسا ہی ہے۔ آپ دیکھیں اس سٹوری میں بھی کس قدر ایک عجیب و غریب سی انسانی نفسیات کے ساتھ ایک گیم پلے کی گئی ہے۔ دیکھیں سارا جو تھی اس کا یہودیوں کی ماں، وہ اعلیٰ خاندان سے بلانگ کرتی تھی۔ جو اسماعیل کی ماں تھی وہ لونڈی تھی۔ اب آپس میں سوتنوں کا جھگڑا تھا، وہ جب اس نے کہا کہ سوتن کے ساتھ بیٹا بچہ ہو گیا، اس کا پہلے ہوتا نہیں تھا، اب بچے کے چکر میں وہ جو ہے جھگڑے ہوئے تو ابراہیم کو تنگ آ کے دونوں میں سے ایک کو چھوڑنا پڑا ریگستان میں۔ اب آپ تصور کریں ذرا اس کو ایک لمحے کے لیے، نبوت کو سائیڈ پہ کرتے ہیں کیونکہ یہ ہماری مت مار دیتی ہے، یہ نبوت کا یہ جو ہے نا لیبل، یہ آپ کی مت مار دے گا، آپ کو سوچنے کی صلاحیت آپ سے لے لے گا۔ آپ اس کو سائیڈ پہ رکھ دیں، ایک لمحے کو جسٹ یہ سوچیں یا کھڑے ہو کر کہ کیا آپ کسی بھی دوسرے انسان، آپ کے سامنے کوئی بھی عام انسان کوئی بھی آئے، آپ کے ہمسایوں میں آ جائے، آ کے کہے اسی طرح کہ اس کی بیوی، دو بیویاں ہیں اور اس کو دونوں کے جھگڑے ہو رہے ہیں اور ایک بیوی کو لے کے نومولود بچے کو وہ جا کے چھوڑنے جا رہا ہے کیونکہ وہ نوکرانی ہے، لونڈی ہے، اور اس کو وہ چھوڑنے جا رہا ہے دوسری کے پریشر میں وہاں پہ، تو کیا آپ کو یہ انسانی حرکت لگے گی کہیں سے بھی؟ کیا آپ اس کو یہ کرنے دیں گے؟ کیا آپ اس چیز کو اخلاقیات کے کسی بھی پیمانے پہ فٹ کریں گے کہ آپ اپنی اولاد اور چاہے ان بندہ کچھ بھی کہے کہ مجھے خدا نے حکم دیا ہے؟ کیسا خدا تھا وہ؟ آپ سوچیں کیسا خدا تھا جو کہہ رہا تھا کہ عورت اور بچے کو جو ہے چھوڑاؤ، اور وہ نومولود بچہ اور عورت جس نے ابھی بچہ پیدا کیا ہے۔ آپ کو پتا ہے باڈی میں کتنی ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں جب ڈیلیوری ہوتی ہے، ایک ماں کو کتنا ٹائم لگتا ہے ریکور کرنے میں؟ 3 سال لگتے ہیں ماں کو اپنی باڈی کو ریکور کرنے میں دوسرے بچے کے لیے پراپرلی، پہلے بچے کی پیدائش کے بعد۔ آپ نے اس بچے کو اس ماں کو پوری کیئر چاہیے ہوتی ہے اسی بچے کی مانند، نومولود بچے کی طرح اس کی ریکوری پیریڈ میں، اس کی اتنی زیادہ اس کی جسم میں کمزوری اور ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں، اتنی وولنریبلٹی ہوتی ہے کہ اس کو اتنی کیئر چاہیے ہوتی ہے ماں کو۔ اس نے ایک نیا وجود دنیا میں لے کے آئی ہے، ایک انسانی وجود، یہ معمولی بات ہرگز نہیں ہے۔ اور وہ کس طرح کا کریٹر تھا، اس کو احساس ہی نہیں ہوا عورت کے وجود پہ کہ وہ ابھی نیا اس نے بچے کو پیدا کیا ہے، بچہ بھی نومولود ہے، دو وولنریبل جو ہیں، اتنی دو کمزور ہستیاں جن کو خود کیئر چاہیے، دونوں ہی اپنی کیئر کا تقاضا کرتے ہیں، اور ان کو آپ بے یار و مددگار جو ہے ایک ریگستان میں چھوڑ آئیں۔ کس لیے؟ کس لیے؟ کس حکم سے؟ حکم کیا ہے؟ کیا ثابت کرنا تھا اس کا مقصد؟ نبوت تو مل جاتی لیکن انسانیت تو نہ رہی۔ کیا کریں گے اس نبوت کو جس میں انسانیت نظر نہ آئے، رحم نظر نہ آئے، شفاقیت جھلکتی نظر آئے؟ بھلے اس کی مثال کوئی کچھ بھی کہے کہ وہاں پہ اللہ نگہبان تھا، ریگستان میں آئے جائیں جا کے، کوئی بیٹھے جا کے، میں دیکھتی ہوں کتنا اللہ نگہبان ہے۔ آپ کا نگہبان نہیں ہے اللہ؟ ان لوگوں پہ کوئی خاص اللہ برستا تھا، اور یہ بھی بتاؤں کیوں برستا تھا ان لوگوں پہ خاص اللہ؟ کیونکہ ان لوگوں اس زمانے میں سوشل میڈیا نہیں تھا، اس لیے اللہ بہت آتا تھا۔ اللہ اب کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ کیمرہ آ گیا ہے، کیمرے سے ڈرتا ہے اللہ میاں۔ آپ دیکھ لیں اللہ میاں وہیں سے آنا بند ہوا ہے جب سے سوشل میڈیا آنا شروع ہوا ہے، ورنہ معجزے تو اس دور میں بڑے ہوتے تھے جس دور میں سوشل میڈیا نہیں تھا۔ اب اسی طرح آپ چھوڑ کے آ گئے بچے کو، اور وہ پتہ نہیں کس طرح گزارا اس نے کیا، کیا اس پہ گزری،
مظلوم پہ، اور اس کے بعد جا کے آپ کو پھر قربانی کا درس. اب قربانی کا بھی سوچیں، آپ کو حکم ہوتا ہے قربانی کا، اور حکم کیا ہے کہ سب سے اپنی عزیز چیز کو قربان کرو. اگر اتنی عزیز چیز تھی تو اس کو آپ چھوڑ کے کیوں آئے تھے ریگستان میں؟ دل سے لگا کے رکھا ہوتا. اور دوسری بات آپ یہ بھی دیکھیں، اگر میں کہوں امیر فیصل صاحب آپ کو کہ آپ اپنی سب سے قریب عزیز ترین چیز قربان کریں تو آپ کیا کریں گے؟ کیا ہوگا آپ کے؟ میرے تو علم میں انسان کو آج جو ثابت شدہ حقیقت ہے کہ سب سے عزیز ترین چیز اس کی اپنی جان ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. اور یہی ثبوت تھا کہ اگر ابراہیم کو قربانی پیش کرنی تھی تو اپنی جان کی ہوتی، اپنی جان کی کرتے، کیونکہ اس سے پیاری کچھ نہیں تھی. اپنی جان بچانے کے لیے بیوی بچے چھوڑ کے آئے تھے، تو بس اپنی جان قربان کی ہوتی. قربانی یہ تھی، دین آپ کا ہے، اللہ آپ کا ہے، محبت آپ کو ہے اللہ سے، خوشنودی آپ کو درکار ہے، تو جناب اپنی جان کی بلی چڑھائیے نا، دوسرے کی کیوں؟ میرا صرف اتنا ہے کہنا کہ یہ جو قربانی کے جو ہے سیکریفائزز جتنے ہیں، یہ پچھلے ادوار جو تھے اس میں آتے آئے ہیں. اس وقت کا انسان جو تھا وہ اپنے ایک ڈیفرنٹ مائنڈ سیٹ رکھتا تھا، وہ ٹرائبس میں رہ کے اپنے ہی نسل سے بھیڑ جاتا تھا. اس کو وہ مائنڈ سیٹ درکار تھا، مستقل اس کی وہ آبیاری کرنی تھی اس کو مائنڈ سیٹ کی، جو مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ہر وقت فیئر میں رہے، ہر وقت دوسرے سے خوف زدہ رہے، ہر وقت الرٹ رہے، ہر وقت مرنے مارنے کو تیار رہے. اور اس مائنڈ سیٹ کو کے لیے بڑا ضروری تھا قربانی کے درس دینا. آپ جب ہر وقت تیار رہتے ہیں نا ان چیزوں کے لیے، الرٹ رہتے ہیں، تو اس کا آپ سائنٹیفکلی دیکھیں وہ دور کیا تھے. آپ کے برین میں آپ کا سمپیٹک سسٹم ہے، انسانی برین میں بلکہ ہر جاندار کے برین کے ساتھ اس کے اندر سے ایک سیفٹی الارم ہوتا ہے. جب آپ کو کوئی خطرہ لاحق ہوتا ہے، ارد گرد سے خطرہ سے دو چار ہوتے ہیں، تو وہ آپ کا سیفٹی الارم جو ہے وہ آپ کو اشارہ دیتا ہے. انسانی برین میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، یہ ہر جاندار کے ساتھ ہے، یہ ہر جاندار کی فطرت ہے. اور یہی الارم ہوتا ہے. جب آپ کو دیکھیں گے کہ پچھلے ادوار ہوتے تھے تو لوگ الرٹ ہوتے تھے، کیونکہ وہ خطرات ان کو ہر دوسرے اپنی ہی سپیشیز سے درکار ہوتے تھے، ان کی باؤنڈریز بہت محدود اور مخصوص ہوتی تھی. لیکن اب کیونکہ وہ خطرات ٹل چکے ہیں، اب ہم گلوبلائز ہو چکے ہیں، اب ہمیں ایک دوسرے سے خطرہ اتنا نہیں رہا. ہاں، ہم نے جو خطرات کریٹ کیے ہیں وہ سارے فرضی ہیں، ہمیں علم ہو چکا ہے ان چیزوں کا. ہم نے اگر کوئی باؤنڈری کریٹ کی ہے تو آپ کو پتا یورپ میں آ جائیں، باؤنڈریز کوئی رہی نہیں، کوئی باڑیں نہیں رہی. پہلے جو تھے آپ دیکھیں کہ تمام ملکوں کی جو سرحدیں ہوتی تھی بڑی ایک خوفناک نظارہ پیش کرتی تھی، باڑیں ہوتی تھیں اور بڑے خوفناک خوف آتا تھا ان علاقوں سے. آپ کو بندوقیں اور وہ کیا بم، وہ گولے بردار کھڑے ہوتے تھے، وہ ایک وحشت کا نظارہ ہوتا تھا خوف زدہ کرنے کے لیے. لیکن اب دیکھیں پورا یورپ، ادھر کینیڈا، امریکہ، یہ تمام ایریا آپ کو شاہراہیں نظر آئیں گی، آپ کو کیفے نظر آئیں گے، آپ کو خوبصورت باغ گارڈن نظر آئیں گے، لوگ چلتے پھرتے گھومتے ہیں. کیونکہ اب وہ کنسپٹ نہیں رہے، ہم گلوبلائز ہو گئے، ہمیں وہ فیئر نہیں رہا اپنی سپیشیز سے، اپنی سپیشیز ہمیں کوئی فیئر نہیں رہا. اب ہم چاہتے ہیں مل بیٹھنا، اب ہمیں وہ نہیں رہے، ہمیں ہمارے سوالوں کے جواب ملنے لگے ہیں، ہمیں علم ہمارے پاس آ گیا ہے، ہم ان سے نکل گئے ہیں. ہمارا برین اب ہمیں پینک میں نہیں ڈالتا فیئر کو دیکھ کے، ہمارا برین ہمیں الرٹ نہیں کرتا. ورنہ کیا پہلے کیوں کرتا تھا؟ اس لیے کہ وہ خوف ہمارے برین کے کریٹڈ تھے، ہمیں علم نہیں تھا. جب آپ کو علم نہیں ہوتا نا کسی چیز کا، ہمارے پاس جواب نہیں ہوتا، تو ہم خوف زدہ ہو جاتے ہیں. یہ بات ہے. اب دیکھیں اگر آپ کے پاس سوال کا جواب، آپ کو زلزلہ گھر میں آیا، تباہی ہوئی، آپ کی تباہی ظاہر ہے خوفزدہ کر دیتی ہے، اموات ہوئی، نقصان ہوئے، زمین ہلی، تب خوفزدہ ہو گئے، سجدے میں پڑے، دعائیں کی، اللہ میاں ٹال گئے، یہ ہو گیا، معافیا مانگی گناہوں کی، دل کو تسلی ہوئی، فیئر تھا یہ. اس کے بعد سائنس آئی، اس نے ہمیں جواب دیا کہ بھی زمین کی تہیں ہیں، یہ زلزلے صرف زمین پہ نہیں آتے، سورج پہ بھی آتے ہیں، چاند پہ بھی آتے ہیں، مریخ پہ بھی آتے ہیں، باقی بھی تمام سیاروں پہ آتے ہیں. یہ اس کائنات کی فطرت ہے، اس کی پلیٹیں ہلیں گی، جہاں جہاں سے رد و بدل ہوگا اور زلزلہ آئے گا. تو پھر انسان نے جب یہ سوال کا جواب ملا، انسان نے اپنی جو ہے ساخت رہائشوں کی ویسی بنانی شروع کر دی، ان علاقوں کی جن علاقوں میں زلزلوں کی تعداد زیادہ ہے. جس طرح جاپان میں ہر دن میں 8 کے قریب زلزلے آتے ہیں، لیکن کبھی تباہی کا کہیں سنائی نہیں دیتا. کیوں؟
کیونکہ انہوں نے اپنی جو رہائشیں ہیں، بلڈنگ ہے، انہوں نے ایسی فلیکسیبلٹی بنائی ہوئی ہے کہ وہاں پہ زلزلے آتے ہیں مگر تباہیاں نہیں ہوتی۔ تو یہ تھا سوال اور یہ تھا جواب، اور فیئر گیا تیل لینے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا۔ میں نبوت کے جیالے جنہوں نے اپنے ٹھیلے لگائے ہوئے ہیں ذرا ذرا سے نام پہ، کیونکہ ان کی ٹھیکیداریاں بند ہوتی ہیں، ان کے ٹھیلے بند ہوتے ہیں، اس لیے ان کو تکلیف ہوتی ہے، ان کی دم پہ پاؤں آتا ہے، ان میں کوئی علم کی بات کرو تو استغفر اللہ ان کو یاد آ جاتا ہے۔ بھئی تم لوگوں کے اپنے ہیں نا ٹھیلے اتنے سارے، جاؤ جا کے وہاں پہ اپنی چمکاؤ اپنے دین اور اپنی جتنی تم لوگوں کی بزنس ہے۔ کسی نے روکا ہے؟ تم لوگ کسی کو علم کی بات بھی نہیں کرنے دیتے، نہ کسی کو سننے دیتے ہو، ڈنڈا ہے کوئی یہاں پہ چلانا؟ تم لوگوں نے زبردستی ہے، تم لوگوں کی بدماشی چلتی ہے ہر جگہ۔ ہاں جی، سوری، بیچ میں اگر یہ نام موصوف کرتے تو بات بیچ میں کنٹینیو رہتی، تھوڑا ہی ٹائم تھا۔ وہ قربانی کا جو تصور تھا جس کے اوپر بات ہو رہی تھی کہ یہ کانسیپٹ جو ہے یہ فیئر سے نکلا ہے، اور فیئر اس کا بیک ہے جو جب انسان کشمکش میں رہا ہے، اس فیئر کی دین ہے، اور اس فیئر کو لے کے آج تک چل رہا ہے۔ انسان کو اپنے فیئر پہ کنٹرول جہاں پہ ہوا ہے وہ علم سے ہوا ہے، آگاہی سے ہوا ہے، شعور سے ہوا ہے، فکر سے ہوا ہے۔ جن ادوار میں، جن جگہوں پہ آپ دیکھیں گے علم نہیں ہے، جن میں جگہوں پہ آپ، جہاں پہ کوئی تصورات ابھی موجود ہیں جوں کہ توں، وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ علم نہیں ہے، شعور نہیں ہے، فکر نہیں ہے، یہ وہیں پہ ابھی تک موجود ہے۔ انہی علاقوں میں، انہی انسانی بستیوں میں یہ تصورات ابھی بھی جوں کہ توں موجود ہیں جہاں پہ علم کی فراوانی نہیں ہے، جہاں پہ ان کو سوالات کے جواب نہیں ملے پراپر، جہاں پہ ان کو پراپرلی ان کی جو جس قسم کی فکریں تھیں جو ان کے پراپر ان کے حل نہیں ان کو نظر آئے۔ جہاں پہ آپ کو علم دیجئے جو ان کی بنیادی ضرورت ہے، ان کے سوالوں کے جواب دیجئے، وہ خود ہی کانسیپٹ ختم ہو جائیں گے، سوال اٹھیں گے۔ اب دوسری بات آتی ہے یہ طریقوں کی۔ یہ دیکھیں اب یہ دوسرا طریقہ، جس طرح ابھی مثال ہمارے سامنے گروپ میں ہوئی ہے، یہ جو بدماشی چلتی ہے ان کہاں سے چلتی ہے؟ ان عقیدت مندوں سے۔ آپ سوچیں جو یہاں سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے ایسی بدماشی کر سکتے ہیں کہ دوسرے کو آ کے روکنے کے لیے کہ تم بکو نا، یہ اپنے ارد گرد کیا کسی کو حق دیتے ہوں گے بولنے کا؟ سوچیں، سوال اٹھانے کا۔ اگر کوئی عقل سے کسی کی ذہن میں یہ سوال آئے گا بھی تو کیا یہ اسے پر مارنے دیں گے؟ یہ تو اس کی گردنیں اتاریں گے، جو جانوروں کی اتار رہے ہیں وہ انسانوں کی اتاریں گے، اور اتارتے ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ وہاں پہ سوال کیسے جواب ملیں گے۔ اب ایک بات اور یہاں پہ جو ہے سوچنے والی، کہ تمام جو کانسیپٹ ان کے ہے قربانی کے، چاہے وہ یہ ہم ریسنٹ جس پہ بات کر رہے ہیں وہ تو ایک واقعہ ہے جو آپ کو نے شروع کیا کہ قربانی کا، کہ وہ ایسے تھی، اب دیکھیں قربانی اولاد کی اس کے بعد جی بکرا آ گیا ایک دم سے، بکرے کی تب سے بکرے کی جانب۔ اب آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ انسان کو بھی اتنا شعور آ گیا کہ انسان جب اپنے ابتدائی ادوار سے، غاروں سے نکل کے جنگلوں سے ہوتا ہوا اس نے زمین سے اگانا شروع کر دیا، اور اس کے بعد اس کو یہ چیز ریئلائز ہو گئی کہ گوشت ہی سب کچھ نہیں ہے، گوشت کھانا، لہو بہانا۔ آپ دیکھیں آج ایک بڑی تعداد میں دنیا جو ہے ویجیٹیرین ہو گئی ہے، اتنی بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ کنورٹ ہو رہے ہیں ادھر ویسٹ میں رہتے ہوئے، جن بچوں کے پاس میکڈونلڈ بھی ہے، کے ایف سی بھی ہے، تمام چیزیں موجود ہیں۔ آپ یقین مانیں میرے گھر کے بچے تمام ویجیٹیرین ہیں، اس لیے کہ ان کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں، گوشت کھانا، میٹ کھانا، جان کرنا، وہ شوق نہیں کھاتے، حالانکہ موجود ہے۔ آج ایک بڑی تعداد میں ویسٹ میں بھی لوگوں کی ویجیٹیرین ہو رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس لائف سائیکل سے نکلنا چاہتے ہیں جو ایک لائف سائیکل فطرت نے اس انسان کو دیا تھا جب وہ جنگلوں میں تھا، آبادی میں تھا، فارمنگ اس نے نہیں شروع کی تھی، تو اس کی لائف سائیکل تھا اس کا یہ کہ بھی اس نے وہ کھانا ہے، ہر بڑا جانور دوسرے کو جنگل میں رہتے ہوئے کھا رہا تھا۔ اس وقت تو اس کی مجبوری تھی، اس کی پیٹ کی بھوک تھی، لیکن جب اس کی وہ مجبوری ختم ہوئی اس کو ایک نیا ذریعہ نظر آیا جو اس نے اپنے شعور سے پیدا کیا کہ زمین بھی اگا سکتی ہے، میں فصلیں بھی اگا سکتا ہوں، کھانا مجھے یہاں سے بھی مل سکتا ہے، تو اس نے آٹومیٹکلی جو وہ فطری سائیکل تھا اس کو کنٹرول کرنا شروع کر دیا، اس میں کمی آنی شروع کر دی۔ آج کی دنیا شعور کی طرف بڑھ رہی ہے، وہ آٹومیٹکلی کم جو ہے گوشت خوری کی طرف جا رہی ہے۔ اسی تو کیا خدا جو ہے جو کہتا ہے میں کل کائنات
جو ہے کہ میں رب العالمین ہوں، میری جو دین ہے، میری دین ہدایت ہے، میں آخری دم قیامت تک ہوں، تو کیا اس کو ان چیزوں کا نہیں پتا تھا کہ ایک وقت آئے گا دنیا گوشت سے بیزار ہو جائے گی، گوشت خوری سے، جانوروں کی جانیں لینے سے بیزار ہو جائے گی؟ اور دیکھیں، اور ایک اور اہم بات جو یہاں پہ سوال اٹھتا ہے کہ جس طرح انسان نے اپنے ارتقاء کا سفر طے کیا ہے ذہن کا، جو میں نے آپ کو شروع سے مثال دی تھی کیسے کیسے کیا ہے، ویسے ہی آپ دیکھیں ارتقاء کا جو آگے انسان کی چوائسیز ہیں آپ کی، ویسے ہی جب آپ ارتقاء کی طرف بڑھتے ہیں تو آپ میں آٹومیٹکلی ایوالو، آپ کی باڈی، آپ کی سائیکالوجی، آپ کی جو چیزیں ایوالو ہونے لگتی ہیں۔ آپ پچھلے ادوار جو تھے، اگر وہ مار دھاڑ کے تھے، 1 to 1 مین کے جنگ کر کے تھے، کہ جنگ و جدل کے تھے، آپ کو تلوار بازی کے تھے، تو ان میں یہ چیزیں گوشت خوری کا ایک طرح سے ان کی نیڈ بھی تھی۔ کیونکہ وہ ان کے اندر وہ وحشت بھی پیدا ہوتی تھی، دہشت بھی تھی، ان کو ضرورت بھی تھی، انہوں نے مار دھاڑ کرنی بھی تھی، انہوں نے ایک دوسرے کو مار کرانا بھی تھا۔ وہ ادوار ہی جہالت کی دین تھے، جہالت، اور وہ ایک طرح سے وحشت کے تھے۔ لیکن جب انسان نے آگے بستیاں آباد کی، آہستہ آہستہ بستیوں کے طور طریقے انہوں نے ڈیولپ کرنے شروع کیے، ان کو باقی علم کی طرف بڑھنے لگا، اپنے آپ کو سمجھنے لگا، آٹومیٹکلی جنگوں سے نکلنے لگا۔ اب تو جنگیں آپ دیکھیں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جنگیں نہیں ہوتی، جنگیں آج بھی ہوتی ہیں، آپ کے سامنے ہیں۔ جنگوں میں کبھی کمی آئے گی بھی نہیں، ہاں آئے گی تو یہ ہوگی کہ عقل جو ہے اب حاوی ہو جائے گی، اور وہ جو علم ٹیکنالوجی زیادہ ٹیک اوور کر لے گی انسانی جانوں کی بجائے۔ جس طرح مین ٹو مین ہوتی تھی، 1 to 1 ہوتی تھی، زیادہ ہوتی تھی، اب ذرا اور طرح کی ہوگی جنگ۔ لیکن طاقت کی جنگ ہمیشہ رہے گی، یہ اس پہ کبھی بھی کمی نہیں آئے گی، کیونکہ یہ بھی فطرت ہے ہر جاندار کی۔ جو بھی طاقت پائے گا، چاہے وہ علم کی طاقت ہو، ٹیکنالوجی کی ہو، مال کی ہو، طاقت کا نشہ ہی یہ ہے۔ وہ بحث الگ ہے، وہ سیاست کی بحث ہے۔ لیکن آپ دوسرے میں جو بتا رہی ہوں وہ میں ارتقائی مراحل بتا رہی ہوں، کہ جہاں انسان نے ایوالو کیا، اپنے آپ کو ایوالو ہوا، وہاں پہ آپ اس کی فطرت میں کمی دیکھیں۔ جب انسان وہاں کا انسان تھا، اس دور کا انسان تھا، جب انسان مارا ماری کرتا تھا تو اس کے اندر جو وحشت یا خون لہو بہانا جو اس کے اندر چیزیں تھیں، ان کے غلبے کا جو شوق تھا وہ اور تھا۔ آج انسان بستیوں میں رہتا ہے، یہاں کے تقاضے اور ہیں، یہاں پہ امن کا تقاضا ہے، ایک دوسرے کی رسپیکٹ ہے، میچول انڈرسٹینڈنگ ہے، آپ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، نیبرہڈ میں رہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت اخوت سے رہتے ہیں، آپ ایک دوسرے کے ساتھ رسپیکٹ مانگتے ہیں اور رسپیکٹ دیتے ہیں۔ یہاں پہ ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ آج اگر یہاں ویسٹ میں آ کے آپ ایک مرغی کو بھی اپنے گھر میں آپ جو ہے ذبح نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ انسانی بچے کے اوپر اس کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ جب آپ کسی جاندار کی گردن کے اوپر چھری چلاتے ہیں ایک کم سن بچے کے سامنے، تو وہ بچہ اس کی فطرت میں شفافیت ابھرتی ہے، رحم تلف ہوتا ہے، آپ اس کے فطری جذبات کی جو آج بستیوں میں جس کی ضرورت ہے، آپ اس کو کچل دیتے ہیں اس ایک عمل سے۔ اس وجہ سے یہاں ویسٹ میں کوئی بھی جانور کبھی بھی گھروں میں جو ہے ذبح نہیں کیے جاتے، انہوں نے بالکل ان کے الگ سے رکھے ہیں، سلاٹر ہومز دور، شہر سے دور ہوتے ہیں، وہاں سے ذبح کر کے گوشت لائے جاتے ہیں۔ تب بھی اگر بچے جو ہیں گوشت کھانا پسند نہیں کرتے، تب بھی بچے جو ہیں گوشت سے باغی ہو رہے ہیں۔ اس کے باوجود بھی کیوں؟ کیونکہ ان کو یہ تو حقیقت پتا ہے نا کہ یہ کسی جاندار کو مار کے آیا ہے گوشت۔ صحیح ہے یا غلط ہے یہ ایک الگ حقیقت ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی، میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ فطرت کی بھوک ہے انسان کی۔ جب ایک انسان کا سفر، یہ جو ذہن کا ارتقائی سفر ہے، یہ ملینز آف ایئرس کا سفر ہے، یہ معمولی نہیں ہے۔ یہ یہاں تک آنا، وہاں سے یہاں تک آنا، تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو جنگل کا انسان تھا اس کو بستیوں میں آباد ہونے میں کتنے عرصہ لگا ہوگا؟ اور ابھی بھی اس کی بہت سی خصلتیں موجود ہیں اور رہیں گی، ان کو جانے میں بہت وقت لگے گا۔ یہ بہت وقت مانگتی ہیں چیزیں، یہ آسان نہیں ہوتی جو آپ کے فطرت کا سائیکل ہوتا ہے، لیکن ان کو نکلنے کے لیے اس سائیکل سے خود کو سمجھ کے، سلجھا کے، خود کی عادات کو بدلنا پڑتا ہے۔ آپ یہ چیزیں وہی کر پاتے ہیں جو ریئلائز کرتے ہیں۔ اب جہاں پہ آپ نے فطرت کے سائیکل کو سمجھنے کی بجائے اپنے فیئر کے اوپر ہی غلبہ نہیں پایا، الٹا آپ نے خوشنودیاں ہی اپنا جو ہے دھرم بنا لیا، کہ آپ نے بس خالق کی خوشنودی چاہیے، یا آپ سر ٹیکیں یا آپ کو کسی کی جان لیں، دیٹس اٹ۔ تو بھائی یہ تو وحشت ہے، چلتی تو جنگ چلتی رہے گی جب تک آپ کو خود اس پہ کام کرنا ہے۔
قربانی کا نام آپ کچھ بھی دیجئے، ہے یہ بلی ہی، وہی بلی جو پیچھے دیوی دیوتاؤں پہ چڑھائی جاتی تھی، وہ خدا کے نام پہ آ گئی، خدا کے نام پہ آئی۔ تو جہاں پہ دیوی دیوتا جو ہیں وہ خدا، جب خالق پہ آئے تو ان کا نام خدا بن گیا، اللہ بن گیا، بھگوان بن گیا، تو اسی طرح رب بن گیا۔ اسی طرح جب وہ بلی تھی وہ وہاں سے کنورٹ ہو کے اس کے لیے آئی تو وہ قربانی بن گئی۔ آپ کانسیپٹ تو پیچھے ایک ہی ہے، کانسیپٹ کیا ہے؟ خوشنودی ہے کہ نہیں؟ وہ بھی خوشنودی تھی، یہ بھی خوشنودی ہے، وہ بھی آپ کی بقا تھی، یہ بھی بقا ہے، تو فرق کیا ہے؟ صرف شیشیاں وہی ہیں، لیبل بدلے ہیں۔ اچھا، اب آپ یہ جو جتنے ادوار ہیں، اب انسانی نفسیات اب جو ہے ان چیزوں کے اوپر جب آج کے انسان کے اوپر ورک کرتی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ بستیوں میں رہنے والے جو لوگ ہیں، جب ہم ایک پیٹرن کے تحت رہتے ہیں، جب ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہنا ہے، جس طرح اس گروپ کے اندر ہم سب مل جل کے رہیں گے، یہاں پہ کوئی اٹھ کے گالی گلوچ کرے گا، بدتمیزی کرے گا، تو ہمیں آٹومیٹکلی سمجھ آئے گی اس کی اپ برنگنگ جو ہے یہ ایسی ہے، یہ ڈفرینٹ ماحول کا، یہ پاگل پن کیوں ہے اس میں یہ وحشت کیوں ہے، کیونکہ اس کی اپ برنگنگ نظر آ جاتی ہے نا۔ اسی طرح جب بستیوں میں رہتے ہیں، آپ اکٹھے رہتے ہیں ہیومن سوسائٹیز میں، وہاں پہ جو ڈفرینٹ لوگ آتے ہیں، جب ان کے اوپر ایکسپیریمنٹ ہوتے ہیں یا نظر آتے ہیں ان کی سائیکالوجی، تو اس میں گوشت خوری ایک بڑا اہم جزو ہے۔ جو گوشت خور معاشروں سے آتے ہیں، جو لوگ ہوتے ہیں، ان کا آپ کو پیٹرن ہی ڈیفرنٹ نظر آئے گا بنسبت اس کے طبیعت کے اندر۔ گوشت خوری جو ہے وہ ایک بڑا وہ پیدا کرتی ہے جوش، اور وہ ایک غصہ اور ایک ایگریشن پیدا کرتی ہے، یہ حقیقت ہے۔ اس کے علاوہ جو دیکھنا جاندار کی جان کو، یہ ایک الگ پہلو ہے، وہ کہ اس کو جان جاتے دیکھنا، اس کو وہ ایک پریکٹس ہوتے دیکھنا، وہ ایک الگ صفاقیت۔ میں اپنی مثال آپ کو دیتی ہوں ذاتی طور پہ۔ میں ربا میں تھی، پاکستان میں، جب میں نے 5 یا 6 برس کی تھی، جب میں نے پہلی بار قربانی آنکھوں سے اپنے ہوتے ہوئے دیکھی تھی، وہ بھی گھر کی ونڈو سے، ہمیں نیٹ کی ونڈو تھی پیچھے بیک یارڈ میں، قربانی ہوتے دیکھ لی۔ اور وہ آج تک میرے مہینوں پہلے وہ بکرا گھر لایا گیا، اس کے ساتھ ٹائم گزارا تھا، اس کو کھانا دیا تھا، اس کو بڑا وقت اس کے ساتھ گزارا، ٹیک کیئر کی، اور جس دن اس کو قربان کیا جا رہا تھا، اس کی گردن کاٹی گئی، اس کو میں نے جب آنکھوں سے دیکھا قربان ہوتے ہوئے، 5-6 جو گھر کے افراد تھے، بڑے نوجوان ہٹے کٹے، وہ اس کو زدوکوب کر کے اس کے اوپر، اس کی جو آخری گردن کٹنے کے بعد جو اس کی آخری آواز تھی، وہ آج تک میرے کانوں سے نہیں گئی، مجھے آج تک تازہ ہے۔ وہ دن گیا آج کا، میں نے اپنی ہوش میں آج تک قربانی نہیں دی، آج تک کبھی بھی کسی جانور۔ کیونکہ مجھے وہ یاد آتی ہے، وہ چیز میرے ذہن سے نہیں گئی، اس نے مجھ پہ اتنا اثر کیا اس چیز نے۔ تو سوچیں کہ میری طرح اور بھی کتنے بچے ہوں گے وہاں، کچھ کو وہ چیزیں صفاق بنا دیتی ہیں، درندہ بنا دیتی ہیں، وحشی بنا دیتی ہیں، اور کچھ کی نفسیات کچل دیتی ہیں، کچھ کو ویسے ہی نفرت دے دیتی ہیں، ان چیزوں سے دور کر دیتی ہیں۔ ہر کسی کا اپنا اپنا ذریعہ، ہر انسان پہ ڈیفرنٹ طریقے سے چیزیں عمل درآمد ہوتی ہیں۔ جس کلچر میں آپ دیکھیں گے وحشت بھری ہے، دہشت بھری ہے، ہر وقت طرف جو ہے آپ کو ایگریشن نظر آ رہا ہے، ہر طرف آپ کو شدید قسم کا غم و غصہ نظر آ رہا ہے، تو آپ کو سمپل سی نظر آنی چاہیے کہ وہاں کی پریکٹسز کیا ہیں، ان کو سدھارنے کی ضرورت ہے، ان پہ عمل، ان کو فکس کیجئے۔ آٹومیٹکلی بچے انسانی بچے ہیں، یہ آپ کو جو کر رہے ہیں وہ دیکھ کے سیکھیں گے، یہ آپ کی سنی سنائی کہانیوں سے تو نہیں سدھرنے والے۔ باقی رہی بات کہ اینڈ پہ میں اب کرتی ہوں، کیونکہ یہ موضوع ایسا طویل موضوع ہے کہ اس کو جتنا بھی بتاؤں میں کم ہے، لیکن اینڈ پہ یہی ہے کہ یہ کنسیپٹ آج تک چلتا آ رہا ہے، آگے بھی چلتا رہے گا، جب تک ہم سوچیں گے نہیں، جب تک ہم اس چیز کے اوپر فکر نہیں کریں گے، جب تک انسانوں کی طرح جانوروں کے حقوق کا پاس نہیں کریں گے۔ آج انسانی ہیومن رائٹس ڈکلیریشن جب سے بنا ہے، اس کو بننے میں تقریباً لگ بھگ جو ہے 3-4 دہائیاں ہونے کو آئی ہیں، لیکن اب تک جو ہے دنیا کے چند ممالک ابھی بھی اس پہ سائن نہیں کیا انہوں نے، جس طرح جن میں چائنا ہے اور بھی اس طرح کے 1-2 ممالک ہیں، وہ اس کے انڈر نہیں آتے۔ تو اس صدی میں آ کر بھی ہیومن رائٹس کو نہ ماننے والے چند ممالک ابھی موجود ہیں، اور ان کی طرف آپ کو ہیومن رائٹ وائلیشنز اتنی کثرت پہ نظر بھی آتی ہیں، تو آپ سوچئے کہ جانوروں کے حقوق کہاں کھڑے ہیں، ان پہ بات کرنی بہت ضروری ہے۔ اور ایک بڑی جو جواز یہاں پہ ملتا ہے، 2-3 ہمیشہ سے جب اس موضوع پہ بات کرتے ہیں تو آپ کو 2-3 جواز ملتے ہیں، ان کو میں آپ کو بھی کلیئر کر دوں۔
दूसरी पार्टी की तरफ से। एक तरफ तो ये जवाज होता है जो घिसा पिटा कि दुनिया में जो है इतनी गोश्त का ज़िया होता है, KFC मैकडोनल्ड वगैरह हर स्लॉटर करते हैं, तो उन पे तकलीफ नहीं होती, इनको इनको इन जानवरों पे होती है। आप सोचें, KFC मैकडोनल्ड, इनको हम राइट नहीं कहते, लेकिन फिर भी ये भूख है, लाइफ साइकिल है, एक इंसान के पेट की भूख है। भूख के लिए हर जानदार, जंगल में भी जाए तो हर बड़ा जानवर दूसरे को खा रहा है। पेट की भूख मिटाना आपका राइट है, ठीक है, आप उसके लिए हर वो काम करते हैं। लेकिन खुशनुदी के लिए दो अलग कॉन्सेप्ट हैं। खालिक की खुशनुदी, अपने दीन की बका, अपने लिए, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, ये बलि है। एक जानवर को बलि चढ़ाना, एक को पेट की भूख, दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है। इनको, इनका एक लाइफ साइकिल का हिस्सा है, दूसरा सिर्फ आपका अपना क्रिएटेड है। तो ये दो अलग चीजें हैं। इनको अगर दो कोई यकजा करता है तो ये हमाकत करता है। इसका मतलब है उनका जो लेवल है वो अभी उनका तो भी इर्तिकाई सिलसिला शुरू ही नहीं हुआ। उनको यही नहीं समझ आ रही कि ये इनमें कितना जमीन आसमान का फर्क है। एक चीज आप सिर्फ अपने दीन की बलि चढ़ा रहे हैं, अपने एक अकीदे की बलि चढ़ा रहे हैं, और एक आप पेट की भूख मिटा रहे हैं, दो अलग है। और दूसरी बात आपको ये भी बताती चलूं कि ये जो कॉन्सेप्ट है जो भी भूख का या लाइफ साइकिल का, इसमें भी आप देखें चेंजेस आ रही हैं। जो मैंने बताई, जिस तरह के लोग अब हो रहे हैं वो भी बदल रहे हैं, उनको भी समझ आने लग गई है। लेकिन जो बलि के कॉन्सेप्ट है, इनके लिए अभी भी उन्हीं के जवाब दिए जाते हैं, जो कि फितरत का साइकिल है। आपको दूसरा जवाब मिलेगा इन्हीं की तरफ से कि जी ये जो खाने वाले साल भर तो खाते हैं, इनको इसी दिन क्यों तकलीफ होती है। आप देखें कि साल भर, पूरे साल इनकी जानवरों की ब्रीडिंग की जाती है कुर्बानी के तस्वुर को लेकर, सिर्फ जिनको कुर्बान करना है। आपको पता है मिलियंस ऑफ जो एनिमल्स हैं, इनको सिर्फ ब्रीड किया जाता है हर साल, सिर्फ कुर्बानी के लिए, कि जिनको कुर्बान करना है एक दिन में। तस्वुर कीजिए जरा, सिर्फ जिनको स्लॉटर करना है। आप कभी उधर चले जाए, हज के दौरान कितने जो है वो जानवरों को मारा जाता है, और मारने के बाद कहाँ फेंका जाता है, सिर्फ खाई में जाके जला दिया जाता है। आप देख रहे हैं जाके प्रैक्टिस उनकी, कितनी दफा बता रहे हैं। क्यों? जान नहीं है ये क्या? जिस दिन हमें इंसान बन के किसी दूसरी जान की अहमियत का एहसास हो गया, असल में हमने इंसान उस दिन बनना है, वरना तो ये वहशत चलती रहेगी ये वहशत। प्योर डिस्कशन ग्रुप के प्रोग्राम मैनेजर नाशी का कहना है कि इब्राहिम साहब ने अपने बेटे को खुदा की तबलीग करने के लिए तैयार करना चाहिए था, जैसे कि वो उनका बेटा था। और ये एक मैसेज जब आई थी ख्वाब में, तो उसकी ताबीर ऐसी भी की जा सकती थी कि अपने अजीज चीज़ की कुर्बानी करो। आज अफ़ाफ मैम ने बिल्कुल सही कहा कि सबसे अजीज चीज़ तो आदमी के लिए अपनी जान हो सकती है, तो क्यों अपनी जान कुर्बान करने की नहीं सोची। अपनी जान भी समझा तो उस बच्चे को समझा जिसको छोड़ आए थे मरने के लिए उसकी माँ के साथ 2 बीवियों की लड़ाई के चक्कर में। अब क्योंकि गैर मुस्लिम को ये काफिर्स को तबलीग करना लोहे के चने चबाना है, उनको कोई तबलीग नहीं कर सकता, या उनको वो तो तर्क वितर्क पूछेंगे, सारे सवाल करेंगे, और इससे आसान काम लगा कि स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स, जानवरों के गर्दन काट दो। अच्छा, चक्कर ये भी है मुसलमानों का कि इनसे पूछो तो दलील इनके पास होती नहीं कि भाई हलाल जो जानवर हैं उनको हलाल हराम करने का कॉन्सेप्ट क्या है। तो उसमें बेसिकली ये पता चलता है कि जी जो भी खतरनाक जानवर हैं वो इनकी हिम्मत नहीं हुई हलाल करने की, जैसे मगरमच्छ, शेर, हाथी। किसको हलाल किया? बकरी को, हिरन के बच्चे को, जिन्हें आसानी से पकड़ा जा सकता है, ज़ीबा किया जा सकता है। तो ये सोचने का मकाम है। नियर अबाउट 3 अरब मुसलमान दुनिया में, फ़लस्तीनियों को जहां कत्ल आम किया जा रहा है, वहां से बहुत करीब हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह की याद बनाते हुए क्या सोच रहे होंगे। इसराइल इस इज्तिमा को देखकर मुसलमानों की हकीकत जानकर मुतमईन होगा कि रूह से आरी जिस्म कोई हकीकत नहीं रखते। इमाम काबा ने भी फ़लस्तीन के जिक्र से गुरेज किया। वारे हमारी हमीयत, वारे हमारी मुस्लिम कौम। करोड़ों जानवरों के गले काट देते हो, तुम्हारे गले कट रहे हैं फ़लस्तीनियों के, उसी के पड़ोस में जहाँ पे हजरत इस्माइल को कत्ल करने की कोशिश की गई, जबकि हुक्म ये हुआ था कि बेटे को ज़िबा करो, बेटे को कुर्बानी करो। अगर हुक्म हुआ भी था तो आप लोग जानवरों के गले काटते हो। शेम ऑन यू। फैसल साहब, बच्चा भी तो कमजोर था ना, इस्माइल भी तो बच्चा था ना जब उसको काबू किया था। कॉन्सेप्ट तो वही है। इस्माइल को भी तो
جب کہا تھا کمزور، وہ بھی تو زدوکوب کیا تھا، باندھ بوندھ کے اس پہ جو تصور تھا قربانی کا شروع ہونا، تو اسماعیل بچہ تھا تو انہوں نے وہی قربان کرنا تھا جس کو زدوکوب کر سکیں. سمپل بات اتنی ہے. آپ جو اس کے کنٹرول میں آ جائے، قابو میں آ جائے. ایک بچہ تھا، اس نے کیا کہنا تھا؟ باقی سٹوری آپ پڑھ لو. بچے کو کیا پتا اس عمر کے بچے کو اللہ کون ہے، بھگوان کون ہے؟ انہیں کیا لینا دینا ان چیزوں سے، اتنے بڑے بڑے چیزوں سے؟ ان کے لیے تو ماں باپ ہی بھگوان ہوتے ہیں. اب ایک باپ کہہ رہا ہے یہ، تو بچہ تو کہے گا، جو اسے کیا پتا کہ اس کے ساتھ کیا بیتنی ہے، بعد میں باپ نے کیا کرنا ہے. بچہ تو تصور بھی نہیں کر سکتا. آپ سوچیں کہ ماں باپ کا وجود ایک بچے کے لیے ایک سیکیورٹی ان کی ہوتی ہے، ان کے لیے حفاظتی حصار ہوتا ہے. بچہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کا باپ اس طرح اس کے ساتھ جو ہے گلے پہ چھری رکھے گا، اور وہ بھی جب اس کی آنکھ پہ باندھ دی. اسے کیا پتا، یہ کہانی کے مطابق اسے کیا پتا اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ وہ تو بے فکر ہوگا نا کہ آپ دیکھیں بچہ کہیں بھی جائے گا باہر دنیا میں، کہیں بھی وہ فیئر ہوگا، لیکن ماں باپ کے پاس آ کے بالکل فیئر لیس ہوتا ہے. تو یہ بچہ ہے، بچے کیونکہ وہ حفاظتی حصار میں ہوتا ہے، اس کا اعتماد ہوتا ہے، ٹرسٹ ہوتا ہے. بچے نے تو اس ٹرسٹ کے ناطے کہہ دیا کہ باپ کیا کر لے گا. انہیں کیا پتا تھا کہ باپ تو بہت کچھ کر سکتا ہے بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ. محترمہ عفاف میم تشریف لائیں پیور ڈسکشن میں. انہوں نے کافی وضاحت سے بیانات کیے دوسرے مذہبوں کے ریگارڈنگ بھی کیا کیا خرافات تھی لگ بھگ سبھی کمیونٹیز میں، سبھی ریلیجنز میں. ہم تو اسے دکانداری کا ذریعہ مانتے ہیں. 5000 سال پہلے مہابھارت کی جنگ ہونے کے بعد یہاں ادھر ہماری سائڈ پنڈتوں نے عروج پکڑا، اور ادھر ریگستان میں آپ لوگوں کی سائڈ نبوت نے عروج پکڑ لیا. اور ابراہیم صاحب نے آنے کے بعد کہہ دیا اب تو ان کے باپ دادا کا حق ہے کہ ان کے خاندان میں نبوت چلے گی. ان کو خواب اگر آیا بھی تھا، ہم سچی بات بھی مان لیں تو خواب میں تو ان کا بیٹے کو کاٹنے کا حکم تھا نا. چلو وہی بات مان لیتے ہیں کہ بھئی اپنے بیٹے کو قربان کر دو. بھلے ہی وہ بیٹا تو پہلے ہی نرادرا ہو چکا تھا، اس کی کوئی عزت و وقار تھا نہیں، گھر والوں نے اسے دیکھا نہیں تھا. ابراہیم صاحب نے خود اس کو پلتے بڑھتے نہیں دیکھا، وہ تو ماں نے پتہ نہیں کس طرح پال لیا ہوگا. جب اس کو بڑا کر لیا تو پہنچ گئے جی وہاں پہ قتل کرنے کے لیے اسے. اور آج جانوروں کی ایسی تیسی کرتے ہیں، کروڑوں جانور کاٹ دیتے ہیں. بھائی ابراہیم صاحب کے سب سے پہلے فالوورز ہیں یہودی لوگ، اس کے بعد ہیں عیسائی نصارہ جن کو کہتے ہیں. وہ لوگ نہیں اجتماعی قتل عام کرتے جانوروں کا، یہودی اجتماعی قتل عام نہیں کرتے، تو مسلمانوں پہ ٹھیکا ہے کیا یہ؟ تو انہیں 100 بار سوچنا چاہیے گلے کاٹتے ہوئے. جبکہ جانور ایسی چیزیں، عفاف میم نے بھی ادھر پوائنٹ کیا کہ انہیں پالیں، ان کا بھی دل لرزا جب وہ شاید 7 سال کی تھی. اور یہ حقیقت ہے، جو سناتنی لوگ ہیں وہ اکثر کر کے اس بات پہ بلیو رکھتے ہیں کہ جب نیا دن نکلتا ہے تو سب سے پہلے جب ان کا چولہا جلتا ہے اور توا گرم ہوتا ہے روٹی سیکنے کے لیے، تو سب سے پہلے روٹی وہ گائے کے لیے مخصوص رکھ دیتے ہیں کہ گائے آئے گی تو اسے دان دیں گے. جب بچے شروع سے یہ سنسکار دیکھیں گے تو گائے کا بھی ایسا ٹائم بن جاتا ہے گھر پہ آنے کا جیسے گھڑی نے الارم بجا دیا ہو. اگر 1 بجے آتی ہے تو 1 بجے ہی آتی ہے. تو پیٹ اینیملز ہیں، اور ہر ایک جانور پیٹ اینیمل بن سکتا ہے پیار محبت اور بے انسانوں سے. اور یہ لوگ گلے کاٹتے ہوئے نہیں سوچتے.